भुट्टो जरदारी साहब की वो जो प्रेजेंटेशन थी उसमें उन्होंने ये बताया कि हमने तो कराची में रोडें बना दी है सोने की, हमने तो दूध की नहरें बहा दी हैं, हमने तो वहाँ पे जो लोगों के नलों में जो है मीठा शरबत जैसा पानी आ रहा है, रूह अफ़ज़ा आता है, 2 नल लगा दिए हमने, एक नल में मीठा पानी आता है और दूसरे नल में रूह अफ़ज़ा आता है। आपको रूह अफ़ज़ा खरीदने की जरूरत ही नहीं है, कच्ची जाम शीरी खरीदने की जरूरत ही नहीं है। आज भी सरकारी हॉस्पिटल्स में जाकर देखें ना तो लोग जलील हो रहे, पार्किंग में लोग आके बिस्तर डाल के पड़े हुए हैं, सर्दी गर्मी जो सा भी मौसम है पड़े हुए हैं, जलील हो रहे, ख्वार हो रहे, बच्चों के साथ ख्वार हो रहे हैं। देखिए ये बैरिस्टर लेवल का मेयर जो हमारे सर पर मुसल्लत कर दिया पीपल्स पार्टी ने, इंतहाई कोई नामाकुल नालायक किस्म का, कहता है कि सिंध के जो ताजिर हैं, कराची के जो ताजिर और सनतकार हैं वो अरबों करोड़ों रुपए टैक्स देते हैं। अगर कराची में पानी का मसला हो ना तो वो उसके लिए हमें जाम शोरों के बंदे से रब्ता करना पड़ता है। कराची में रोड का बल्दिया का कोई मसला हो तो हमें दादू के किसी बांगड़ बिल्ले से रब्ता करना पड़ता है। कराची में फलाना का मसला हो तो उससे रब्ता करना पड़ता है। कराची में सिंध के जो सीनियर तरीन वजीर जो है ना, सीनियर तरीन वजीर, गुस्सा आ रहा है, वो जो जिनको बड़े धड़ल्ले से कहा जाता है सिंध के सीनियर वजीर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं ना सिंध के सीनियर वजीर, वो भी दादू से होते हैं, वो भी लाड़काना से होते हैं, वो भी फलाना से होते हैं, वो भी ढिमकाना से होते हैं। तीन मजलूमों के साथी अल्ताफ हुसैन वाले गाने के ऊपर एक वीडियो बना के वायरल कर दें, अगले 24 घंटे में वो लड़के गिरफ्तार होंगे, पाताल से खोद के निकाल लेंगे, यहाँ के लोग पाताल से खोद के उनको निकाल लेंगे, और 24 घंटे बहुत बता रहा हूँ, अगले 24 घंटे में वो लड़के गिरफ्तार होंगे। नहीं होंगे गिरफ्तार तो वो स्नेचर गिरफ्तार नहीं होगा, वो डाकू गिरफ्तार नहीं होगा जिसकी सीसीटीवी में उसका पूरा थोबड़ा दिख रहा है। ये है तासुब, ये है मुकामी और गैर मुकामी का फ़र्क। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान, आप देख रहे हैं MSY ऑफिशियल। पाकिस्तान का मुआशी हब कराची, लेकिन अब इसको सानियात का शहर कहा जाए तो शायद बुरा ना होगा, क्योंकि इस वक्त अब जो कराची की जो हालत हो गई है, जो अबतर हालत हो गई है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। कराची जो सिंध का 97-95% रेवेन्यू देने वाला, पाकिस्तान का 70 से 65% रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर सिर्फ पैसा बनाने की मशीन बनकर रह गया है। और इसकी जो हालत ज़ार है वो उसकी ज़िम्मेदार जितनी पीपल्स पार्टी है उतनी ही कई वो जमातें भी हैं जो गाहें बगाहें कराची के ऊपर सियासत करती रही हैं, कराची के ऊपर हुकूमत करती रही हैं। लेकिन जो ये हाल 17 साल में पीपल्स पार्टी ने कराची का कर दिया है वो तो शायद एंड हो गया है, और अब कराची का कुछ नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता कराची का कुछ? वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अब कराची को अगर हम बेहतर करने जाएंगे ना, अगर मैं ये कहूँ कि कराची के हालात बेहतर हो सकते हैं, कराची की जो सड़कें हैं, कराची के जो मामलात हैं, कराची में जो पानी का निज़ाम है, कराची में जो दूसरे सिस्टम है, वो सब सही हो जाएगा, बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। बारिश बरसे, दबा के बारिश बरसे, लाहौर इस्लामाबाद की तरह बारिश बरसती रहे, और अगले ही दिन बल्कि अगले चंद घंटों में कराची की रोडें साफ़ होंगी, शफाफ होंगी, नदी नालों से पानी रिवर्स हो जाएगा, सब निकल जाएगा। ये सब बकवास की बात है, ये सब बेकार की बातें हैं। और अगर मैं ये भी कहूँ कि कराची के जो हालात हैं, जो रोडें टूटी हुई हैं, जो ट्रैफिक का निज़ाम दरम भरम हो चुका है, वो सही हो सकता है, तो सर माजरत के साथ वो भी नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अब जिस तरीके से जो रोड्स का प्लान बनाया गया है, जिस तरीके से रोड बना दिए गए हैं, जिस तरीके से कब्ज़ा माफिया ने कराची में जगह जगह बिल्डिंग्स कायम कर दी गई हैं, कितनी बिल्डिंग्स गिराएंगे, कितने रोड्स खोदेंगे, कितना करेंगे? कराची तो पूरा खुदा हुआ है। खैर जी, अब हम कराची की स्पेसिफिकली अगर बात करूँ ना, तो कराची में जो गुज़िश्ता दिनों सानिया गुल प्लाज़ा हुआ, उसके ऊपर एक अजीब ही माहौल क्रिएट हो चुका है कराची में। पीपल्स पार्टी जो कि ज़िम्मेदार है इस तमाम तर वाक़ये की, टोटली ज़िम्मेदार, और टोटली ज़िम्मेदारी जो जाती है वो पीपल्स पार्टी के सर जाती है। लेकिन पीपल्स पार्टी वो अब रिवायती हट दर्मी का मुजाहरा कर रही है, और इसके बजाय इसके मामलात को खुशसूबली से देखते हुए, जो लोग मर गए, जो लोग जल गए, खाक हो गए, जो लोग परेशानी में आ गए, जिनकी अरबों रुपए रुल गए, ख्वार हो गए, वो लोग उनके साथ शाना बशाना खड़ा होकर उनके दुख का मदावा करने की बजाय मतलब अजीब ही सियासत कर रही है। ठीक है, कराची की सियासी जमात MQM का स्टैंड बिल्कुल सही है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि भाई अगर आपसे अगर आपसे सिंध हुकूमत नहीं चल रही है, सिंध नहीं चल रहा है, कराची नहीं संभाला जा रहा, तो कराची को वफाक के हवाले करें। इसमें क्या बुराई है? इसमें कौन सी दुश्मनी है? इसमें कौन सी सियासत है? और अगर सियासी जमातें सियासत नहीं करेंगी तो क्या गिल्ली डंडा खेलेंगी? मतलब इसके अंदर क्या बुराई है? और इस चीज़ों को डिफेंड करते हुए पीपल्स पार्टी की तरफ से जो मामला, जो जुमले, जो बयानात आ रहे हैं, वो इंतहाई मज़ाक़ खेज़ है।
پیپلز پارٹی کے ایک لوٹے سینئر لوٹے, وہ لوٹا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ کچھ عرصے پہلے تبدیلی کی جماعت کے ساتھ کنورٹ ہو گئے تھے تبدیلی لانے کے لیے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہو بھائی یہ تو تبدیلی لانے میں ناکام ہو رہی ہے جماعت, تو واپس لوٹ کے بدھو گھر کا رہے, بیک ٹو دا پویلین والی انہوں نے مثال قائم کی ندیم افضل چند صاحب کی. انہوں نے کوئی انتہائی احمقانہ بات کی, انتہائی کوئی جاہلانہ بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو کراچی میں جو آگ لگی ہے, یہ جو یہ جو ثانیہ گل پلازا ہوا ہے, اس کی صرف اور صرف یہ اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ اس ثانیہ سے کچھ دن پہلے بلاول بھٹو زرداری مطلب بی بی بھٹو نے ایک پریزنٹیشن دی تھی اسلام آباد میں, 80 تسیتے لسی کو ہٹا کر ایکسکیوز می اور ایکچولی والی جو پریزنٹیشن دی تھی, وہ اس میں انہوں نے کراچی کو جو نا ایک بڑا زبردست شہر بنا دیا تھا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جو نا سندھ میں دودھ کی نہریں بہا دی ہیں, ہم نے کراچی میں جو روڈز ہیں اس پہ سونا لگا دیا ہے, جبکہ دبئی نے تو ابھی سوچا ہے کہ وہ ایک مارکیٹ کے اندر ایک روڈ بنائیں گے, ایک اسپیسیفکلی کچھ کلومیٹر کی وہ روڈ ہوگی جس پہ وہ سونا لگا ہوا ہوگا, سونوں کی اینٹوں سے بنی ہوئی وہ روڈ ہوگی. انہوں نے تو بعد میں سوچا, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وہ جو پریزنٹیشن تھی اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے تو کراچی میں روڈیں بنا دی ہیں سونے کی, ہم نے تو دودھ کی نہریں بہا دی ہیں, ہم نے تو وہاں پہ جو لوگوں کے نلوں میں جو ہے نا میٹھا شربت جیسا پانی آ رہا ہے, روح افزا آتا ہے, 2 نل لگا دیے ہم نے, ایک نل میں میٹھا پانی آتا ہے اور دوسرے نل میں روح افزا آتا ہے. آپ کو روح افزا خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کرچی جامع شیریں خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کو یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ ہم نے کراچی کو اتنا فیسلیٹیٹ کر دیا ہے, سندھ کو اتنا زبردست کر دیا ہے کہ لوگ دور دور سے آ رہے ہیں. علاج کی سہولیات جو ایسی زبردست ہو گئی ہیں, سندھ کا جو صحت کا نظام ہے وہ اتنا اعلیٰ ہو گیا ہے اور تعلیم کا نظام اتنا زبردست ہو گیا ہے. کل تک جس سرکاری اسکول میں سوائے گدھے جانور پالنے کے وہ جو ڈوگ اسٹریٹ ڈوگ جو ہوتے ہیں وہ جو وہاں بچے دیتے تھے, آج وہاں پہ باہر یورپ سے آئے ہوئے لوگ پڑھ رہے ہیں, ان کے بچے پڑھتے ہیں. بھائی اتنا زبردست تعلیمی نظام ہو گیا یہاں کا, صحت کا نظام تو ایسا ہو گیا, او ہو پوچھو نہیں بھائی. آپ عباسی شہید ہاسپٹل چلے جائیں, جنوں ہاسپٹل چلے جائیں, آپ کو پرچی بنانے کی ضرورت تھوڑی ہے, آپ تو وہاں پہ جا کے بتائیں بھائی میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا, فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا, دس ہو گیا, دیٹ ہو گیا, وہ آپ کو سارا علاج کریں گے. آپ کو کوئی سرنج باہر سے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو کوئی انجیکشن باہر سے خریدنا نہیں پڑے گا. سر ایسا ہو گیا ہے, آپ کو 20 25 50 روپے پرچی کے نہیں دینے پڑیں گے. مطلب یہ تو صحت کا نظام کر دیا انہوں نے. ارے بے وقوفو, کس کو بے وقوف بنا رہے ہو یار؟ اس پریزنٹیشن میں سوائے بھاشن کے جھوٹ کے تھا کیا؟ کراچی کو یہ کر دیا, کراچی ایسا عالم. ارے کراچی کے گراس روٹ پہ اتر کے تو دیکھو کراچی کی حالت کیا ہے. کراچی کی عوام کو جو آپ نے ذلیل و خوار کیا سو کیا, آپ تو مطلب ماشاءاللہ سبحان اللہ ہیں. خیر جی, ندیم افضل چند صاحب نے جو بنڈ مارا ہے وہ انتہائی اعلیٰ ترین بنڈ مارا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو نے جو وہ پریزنٹیشن دی تھی, وہ جو انہوں نے کراچی کے سنہری باغ جو بنائے انہوں نے خوابوں میں وہ دکھائے وہ بتائے, تو اس کی وجہ سے جیلیسی فیکٹر میں کراچی کے کچھ شرپسند عناصر نے کراچی میں گل پلازا کو آگ لگا دی, اور انہوں نے یہ شو آف کرنے کی کوشش کی کہ بھائی دیکھیں کراچی تو اتنا برا ہے, کراچی میں تو حالات یہ نہیں ہیں. اچھا چلے جی, ایک منٹ کے لیے ہائپوتھیٹیکلی ہم نے آپ کی یہ بات مان بھی لی کہ چلو بھائی چند صاحب آپ کے چنے نہیں بک رہے, آپ کا چورن نہیں بک رہا, تو ہم آپ کی یہ بکواس کو مان بھی لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے کہ کسی نے جیلیسی میں گل پلازا میں آگ لگا دی, 80-85 لوگوں کی جان کے ساتھ کھیل گئی وہ لوگ. ٹھیک ہے چلے مان لیں آپ کی بات, لیکن اگر یہ آگ لگا دی گئی تھی, جو کہ بالکل جھوٹ ہے, اگر لگا بھی گئی تھی تو آپ کی جو سندھ حکومت نے جو اپنی تعریفی پل باندھے تھے میاں مٹھو بنتے ہوئے, تو اس کا مداوع کیوں نہیں کیا گیا بھائی؟ آگ فوری طور پہ کیوں نہیں بجھوائی گئی؟ کہاں تھے آپ کے وہ فائر بریگیڈ والے؟ کہاں ان کے پاس پانی کیوں نہیں تھا؟ سندھ حکومت کہاں کھڑی ہوئی تھی؟ چھٹیاں منانے اپنے شہروں میں گئے ہوئے تھے, آپ لوگ اپنے گاؤں گئے ہوئے تھے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھیں, آپ نے جو بھنڈ مارا سو مارا, کیونکہ آپ کراچی کے تو ہے ہی نہیں, سندھ کے سے تو آپ کا تعلق ہے ہی نہیں, آپ تو پنجاب سے تعلق ہے آپ کا, تو اس لیے آپ کا تو یہ بولنا بنتا تھا. لیکن پیپلز پارٹی کے ہی ایک سینیٹر, سٹنگ سینیٹر صاحب جو کہ سندھ سے ان کا تعلق ہے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ کراچی میں جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں وہ اغوانی صاحب کے بعد صرف اور صرف پیپلز پارٹی نے کریں. کون سے کام پیپلز پارٹی نے کریں؟ جناب مولا بخش چانڈیو صاحب, آپ کا نام لے کے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کون سے کام ہیں جو پیپلز پارٹی نے کراچی میں کر دیے؟ کون سے کام کر دیے؟ ذرا 2 کام گنوا دیں یار. ترقیاتی کون سے کام کرے؟ روڈیں کون سی بنی؟ تعلیم کا نظام کہاں صحیح ہوا؟ صحت کا نظام کہاں صحیح ہوا؟
آج بھی سرکاری ہاسپٹلز میں جا کر دیکھیں نا تو لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، پارکنگ میں لوگ آ کے بستر ڈال کے پڑے ہوئے ہیں، سردی گرمی جو سا بھی موسم ہے پڑے ہوئے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، بچوں کے ساتھ خوار ہو رہے ہیں۔ سر سندھ میں تو یہ حالات ہیں کہ مطلب رکشے تک میں بچے پیدا ہوئے ہیں یار۔ مولا بخشانڈیو صاحب خدا کا خوف کریں یار، اتنے بغض میں نہ پڑے ایم کیو ایم کے، سندھ کے، کراچی کے، خدا را کراچی کے عوام کو اپنا سمجھیں یار۔ اور دوسرا ایک یہ بیرسٹر لیول کا میئر جو ہمارے سر پر مسلط کر دیا پیپلز پارٹی نے، انتہائی کوئی نامعقول نالائق قسم کا، کہتا ہے کہ سندھ کے جو تاجر ہیں، کراچی کے جو تاجر اور صنعت کار ہیں وہ اربوں کروڑوں روپے ٹیکس دیتے ہیں۔ مطلب وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں یہ بات کو کہ سندھ کراچی کے تاجر اربوں روپے ٹیکس دیتے ہیں، صنعت کار اربوں روپے ٹیکس دیتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے ہمیں کوئی سہولت نہیں ہے، ان کی طرف سے ہمیں کوئی سہولیات نہیں ملتی۔ کون سی سہولیات دیں یار؟ اربوں روپے ٹیکس دے رہے ہیں، آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے یا وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ یار آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ مطلب عجیب منطق ہے۔ کہتے ہیں دوسرا یہ بھی کہہ رہے کہ میرا فون میری جیب میں رکھا ہوا ہے، مجھے تو ابھی تک وزیر اعظم صاحب کی کال نہیں آئی۔ ابے یار خدا کی قسم یار مرتضیٰ وہاب بھائی، آپ مطلب کوئی عقل کی بات تو کرو یار۔ آپ کہہ رہے ہو کہ وزیر اعظم کی کال نہیں آئی، اور دوسرا یہ ایک سیاسی جماعت ہے وہ سندھ کے اوپر سیاست کر رہی ہے، ثانیہ کے اوپر سیاست کر رہی ہے۔ ارے تو بھائی آپ کر کے دکھا دیتے نا، آپ عملی طور پہ کچھ کر کے دکھا دیتے سندھ کے لیے، آپ کھڑے ہو جاتے۔ آپ تو خود اسلام آباد میں نکل جاتی، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، آپ کیوں 22-24 گھنٹے کے بعد آئے؟ 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، پہلی فلائٹ پکڑتے آ جاتے یار، ساتھ کھڑے ہوتے۔ اس کے اوپر آپ کی عجیب سی ایسی فضولیات، ایسی باتیں۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ، کون کہتا ہے کراچی کو پیپلز پارٹی نے سنوار دیا ہے؟ کیا کر دیا؟ کیا کرا ہے؟ کون سا کام کرا ہے پیپلز پارٹی نے؟ سارے کے سارے غیر مقامی جو ہے نا وہ کراچی ان کے اوپر رحم و کرم پر ہے، غیر مقامیوں کے۔ یہ بات بری تو بہت لگتی ہے لیکن سچی ہے، اور کڑوی بھی لگے گی کیونکہ سچ ہے۔ سچ جتنا برا ہو، جتنا کڑوا ہو، لیکن سچ تو سچ ہوتا ہے نا بھائی، اس سے منہ نہیں پھیرا جاتا ہے۔ اگر کراچی میں پانی کا مسئلہ ہونا تو وہ اس کے لیے ہمیں جام شوروں کے بندے سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ کراچی میں روڈ کا بلدیہ کا کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں دادو کے کسی بانگڑ بلے سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ کراچی میں فلانا کا مسئلہ ہو تو اس سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ کراچی میں سندھ کے جو سینئر ترین وزیر جو ہیں نا، سینئر ترین وزیر، غصہ آ رہا ہے، وہ جو جن کو بڑے دھڑلے سے کہا جاتا ہے سندھ کے سینئر وزیر، اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ جو پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں نا سندھ کے سینئر وزیر، وہ بھی دادو سے ہوتے ہیں، وہ بھی لاڑکانہ سے ہوتے ہیں، وہ بھی فلانا سے ہوتے ہیں، وہ بھی ڈھمکانہ سے ہوتے ہیں۔ دوسری ایک بات، کراچی میں کرائم کی شرح کتنی ہے؟ آپ ایک 12,000 10,000 روپے کا موبائل لے جائیں، آپ کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں یار۔ کراچی میں لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، لوگ پریشان ہیں، بائکیں چلانے پہ، پڑھا لکھا نوجوان بائکیں چلانے پہ مجبور ہے۔ اس کے اوپر بھی آئے دن کوئی نہ کوئی سنیچر آتا ہے، پیارا سا پسٹل دکھاتا ہے اور لے جاتا ہے، نہ دو مزاحمت کرو تو گولی مار دی جاتی ہے۔ باپ بیٹوں تک کو مار دیا گیا کراچی شہر میں، تو چینا چپٹی لوٹا ماری کی تو یہ حالت ہے۔ اور کرنے والے کون ہیں؟ تمام CCTV موجود ہیں، تمام اتنے بڑے بڑے تھوبڑے ان کے دکھ رہے ہیں CCTV میں، کوئی نہیں پکڑا جا رہا، کوئی نہیں پکڑا، کوئی نہیں پوچھ رہا۔ CCTV آ گئے یہاں پہ صحیح انٹرٹینمنٹ کے لیے، دیکھ لی نکل گئے۔ ای چلان کے نام پہ آپ نے لاکھوں روپے آپ نے کراچی کے شہریوں کے واڑ دیے۔ اس کے اندر بھی آپ لوگوں کے بھنڈ نظر ہے، 10 سال پہلے چوری ہونے والی بائک کا ای چلان آ رہا ہے، 15 سال پہلے چوری ہونے والی گاڑی کا ای چلان آ رہا ہے۔ یہ جو CCTV میں جو اسنیچرز ان کی شکلیں آ رہی ہیں ان کو کوئی نہیں پکڑ رہا۔ آج ابھی کراچی کیا پاکستان کے کسی بھی غیر دیر کے اندر ایک چند لڑکے ایک گانے کے اوپر MKM کے ساتھی مظلوموں کے ساتھی الطاف حسین والے گانے کے اوپر ایک ویڈیو بنا کے وائرل کر دیں، اگلے 24 گھنٹے میں وہ لڑکے گرفتار ہوں گے، پاتال سے کھود کے نکال لیں گے، یہاں کے لوگ پتال سے کھود کے ان کو نکال لیں گے، اور اگلے 12 گھنٹے میں 6 گھنٹے میں ایک پریس کانفرنس ان کے منہ پہ کپڑا ڈال کر ہوگی کہ یہ MKM لندن سے ان کا تعلق ہے، رو سے ایجنٹ ہے، فلاں جگہ سے فنڈنگ تھی، اور یہ تھا اور وہ تھا اور فلانا تھا ڈھمکانا تھا۔ یہ پکڑ لیے جائیں گے، کیونکہ بھائی وہ ایک تفریح میں منچلے لڑکے ایک گانا سن رہے ہوں گے، مظلوموں کا ساتھی الطاف حسین وہ چپ جائے گا، اس کا خوف آ جائے گا، اوہ الطاف حسین نہ آ جائے۔ الطاف حسین سے اتنی آپ لوگوں کی تچی مائلہ ہوتی ہے، وہ فوراً ایک مطلب اگلے 24 گھنٹے، بہت بتا رہا ہوں، اگلے 24 گھنٹے میں وہ لڑکے گرفتار ہوں گے۔ نہیں ہوں گے گرفتار تو وہ اسنیچر گرفتار نہیں ہوگا، وہ ڈاکو گرفتار نہیں ہوگا جس کی CCTV میں اس کا پورا تھوبڑا دکھ رہا ہے۔ یہ ہے تعصب، یہ ہے مقامی اور غیر مقامی کا فرق۔
یہاں پہ مرے مقامی، ذلیل ہو مقامی، یہاں پہ رسوا ہو مقامی، یہاں پہ نقصان ہو مقامی کا، یہاں کا ٹیکس دے مقامی، یہاں کی ہر چیز برداشت کرے مقامی، ہر زیادتی برداشت کرے مقامی، اور مزے میں کون رہے؟ غیر مقامی۔ آئے اپنے ابا جی کا شہر سمجھے، اس کی مار اس کی مار اس کی مار اس کی مار، ادھر رہے ادھر قبضہ کر ادھر قبضہ کر، اس کے نام پہ دادوں کے نام پہ فلانا کے جام چھوڑو، ڈھمکانا چھمکانا، اور کراچی کو اپنے باپ کا شہر سمجھے، اور یہاں پہ دھڑلے سے مچھ موڑتے کمائیوں والا محاورہ استعمال کرے۔ مطلب کیا کراچی مذاق ہے؟ کراچی کو اگر کراچی کو بچانا ہے نا تو بھائی کراچی کو وفاق کے انڈر میں دینا پڑے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کراچی کیونکہ پیپلز پارٹی فیلئر نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا فیلئر نہیں ہے، پیپلز پارٹی بدترین انتقام لے رہی ہے۔ یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جس کو ہر دفعہ اس ہی ایم کیو ایم نے اقتدار تک پہنچایا، اور اس کا صلہ، اس کی احسان فراموشی انہوں نے اس صورت میں دی کہ ہر دفعہ ایم کیو ایم سے بغض ہے، ایم کیو ایم سے انہوں نے کراچی کی عوام کو ذلیل و رسوا کیا۔ خدا کراچی کے معاملات کو دیکھا جائے، اور یہ سندھ حکومت سے کوئی مطلب کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہوگا کہ سندھ حکومت سے تمام اختیارات لے لیے جائیں اور ایم کیو ایم کو یا فلانا کو یا ڈھمکانا کو دے دیے جائیں، یا وفاق کے انڈر میں 110% کر دیا جائے۔ نہیں ہو سکتا، یہ ہوگا ہی نہیں، یہ سندھ حکومت کبھی بھی نہیں کرنے دے گی، اتنا تو سب کو آئیڈیا ہے۔ لیکن کچھ ایسے معاملات تو قانونی طریقے سے ہو سکتے ہیں جن کے اثرات میں آ کے کراچی کے حالات پر ذرا سا تو کچھ نوحہ کم ہو، اس کے اوپر کراچی کے حالات کچھ تو بہتر ہوں، کراچی کے لیے کچھ تو ہو۔ یہ وفاق کو پتہ نہیں ہے، وفاق کو نظر نہیں آ رہا ہے کیا اتنے عرصے سے 17-18 سال سے، چلے 17-18 سال تو ان کی ٹوٹل ہے نا، 12 سال سے 5-6 سال کے بعد سے جنہوں نے کراچی کا بیڑا غرق کرنا شروع کرا، کیا وفاق کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کیا ظلم کر رہی ہے کراچی کے ساتھ؟ اتنا ٹیکس پیئر شہر، اتنا بڑا شہر کراچی، دنیا کے مطلب زبردست شہروں میں انڈر 40 چوتھے یا 5ویں نمبر پہ آنے والا شہر آج دنیا کے بدترین شہروں میں اس کا نام آتا ہے۔ کیا وفاق کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا اور اعلیٰ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ خدا را کراچی پہ کچھ تو رحم کیا جائے؟ کراچی کا دیا ہوا ٹیکس پیئر کا پیسہ پنجاب میں لگ رہا ہے، ادھر لگ رہا ہے ادھر لگ رہا ہے، کراچی پہ کیوں نہیں لگ رہا؟ کراچی کے حالات اور معاملات کیوں صحیح نہیں ہو رہے؟ اب کراچی کے لیے آواز اٹھ رہی ہے تو اس کو لسانیت کا، سیاست کا نام دیا جا رہا ہے۔ مطلب مذاق کر رہے ہیں آپ لوگ کراچی کے ساتھ۔ خدا را کراچی کے حال پہ رحم کرے۔